बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से इल्तिवा से मुतल्लिक केस का आज फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का ऑर्डर जिसमें उन्होंने पंजाब का इलेक्शन 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर को करने का ऑर्डर दिया था, उसे गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में 14 मई को सूबाई असेंबली के इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। मुख्तसर फैसला सुनाया गया चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से, और इसमें यह भी कहा गया है कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए रिलीज करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से, और 11 अप्रैल को इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेंच के मौजूद जज साहिबान को रिपोर्ट दे कंप्लायंस के हवाले से। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, उसमें निगरान पंजाब हुकूमत आईजी पंजाब चीफ सेक्रेटरी को अहकामात जारी किए गए हैं कि इस सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे, और साथ में इलेक्शन शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। इस फैसले पर हुकूमत की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि आज 4 अप्रैल है और 44 साल कबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब का अदालती कत्ल हुआ, और उनका शूमी किस्मत कि आज 4 अप्रैल को अदलो इंसाफ का अदालती कत्ल हुआ है, और उन्होंने इस फैसले की मुज़म्मत की। जबकि साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा रहबर नवाज शरीफ साहब ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं माना गया। उन्होंने कहा क्या अमर माने हैं कि सिर्फ 3 जजेस पर ही इसरार है, और उन्होंने ये केस सुना और इस पर फैसला सुनाया। उन्होंने तो जजेस साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का भी मुतालबा किया। इसी सियाको सबाक के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। एक और आज अहम डेवलपमेंट भी हुई, और वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने, जो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का फैसला था चीफ जस्टिस के खुद नोटिस और बेंच बनाने के हवाले से, वो मामला निपटा दिया। और 6 रुकनी बेंच जिसकी सर्वे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मामला, ये जो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जजमेंट है वो गैर मुअस्सर हो गई है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और आज हमने मौजू के एतबार से बड़ा पर्टिनेंट और जामे पैनल तश्कील दिया है। वो मुतफर्रिक है और एमिनेंट लॉयर्स और जर्नलिस्ट पर मुश्तमिल है। उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज पे ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाखावर साहब। आप बड़े नोटेड लॉयर हैं, जाहिर बात है जस्टिस रह चुके हैं, तो इस हवाले से बड़ी रेलिवेंट भी है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकालने का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। आप वकील भी थे, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के इस मुकदमे में समातों में गए भी, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। हसन अयूब साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट इनकी बीट है, और इस पर तमाम केसेस को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं, वहाँ मौजूद भी होते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। और दौरान प्रोग्राम हमें हैदर वहीद साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ शाखावर साहब सर आपसे करूँगा। फैसला आ गया है, और जाहिर सी बात है इसमें पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। पीटीआई पिटिशनर थी इसमें, सिप्तैन खान जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं वो, और असद उमर साहब, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल दी, और उन्होंने कल दलाइल देते हुए कहा था कि इलेक्शन खुद नोटिस के जिन जज साहबान नहीं सुना उन पर एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए। अब सर फैसला आ गया है, रद्द अमल भी हमने इब्तदाई में बता दिया, क्या कहेंगे इस फैसले और रद्द अमल के हवाले से शाखावर साहब? सबसे पहले तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आई एम नॉट रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। मैं कुछ अर्सा रहा हूँ, अच्छा, लेकिन मैं रिटायर नहीं हुआ था। अच्छा, उससे पहले तो बहरहाल वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। दूसरा ये है कि ये जो आज का फैसला आया 3 रुकनी बेंच का, तो इस पर तो आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही हैं इसके बारे में जी। और जैसे ये बेंच तश्कील दिया गया था उस वक्त भी इस पर एतराज़ात थे, और इस पर जो आपने देखा होगा कि इससे पहला जो बेंच था उसमें तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सारी इसमें उनको नोटिस हुआ था, और बाकायदा उसमें पार्टी थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, PMLN। लेकिन इस वो जो 5 रुकनी बेंच, जी, इसमें जो है इनके जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको जो है खातर खा जो है उनको सुना नहीं गया। हमें याद है कि इस समाअत के दौरान जब तीनों जो मुअज़्ज़ज़ वकला थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन्होंने जाके जब अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की गई, और उन्होंने कहा कि हमें जो है बेंच के ऊपर जो है वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है,
لیکن ہم بائک آؤٹ نہیں کر رہے. عدم اعتماد ہے عدم لیکن اعتماد ہے. بیک آؤٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کو رائٹ آف آڈینس نہیں دیا گیا جو ملنا چاہیے تھا. ٹھیک. تو اب سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس پہ جو حکومت نے اور ان کے اتحادی ہیں انہوں نے برملا جو ہے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ ایک انتہائی اہم اور حساس قسم کا آئینی معاملہ ہے. جی. اس کو جو ہے 3 جج صاحبان جو ہے وہ صرف نہ سنیں بلکہ ایک وسیع تر جوڈیشل وزڈم کا مظاہرہ ہو اور اس پہ فل کورٹ تشکیل دے دی جائے. ٹھیک. لیکن یہ کنسسٹنٹلی مطالبہ آتا رہا لیکن اس کو جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس نے جو ہے وہ اس کو نہیں مانا اور وہ اسی پہ مصر رہے کہ یہ 3 رکنی بینچ ہی رہے گا. جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تضادات کا شکار اس لیے رہے گا کہ گو کہ یہ ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوکے. لیکن چونکہ اس کی کمپوزیشن آف بینچ پہ اعتراض رہا ہے شروع سے ہی اور بلکہ عدم اعتماد رہا ہے اور اس پہ آج جو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس پہ ہم پہ یہ لاگو نہیں ہو سکتا, قابل عمل نہیں ہے. قابل عمل نہیں ہے چونکہ ان کی توجیہ ابھی بھی یہ ہے کہ یہ 4-3 کا جو ہے میجورٹی سے فیصلہ ہے جس کی ایک کنٹروورسی چلتی رہی. کہ میں حیدر وحید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ہم نے غائبانہ تعارف کرایا تو ان کو فارمل ویلکم. کامران مرتضیٰ صاحب, حیدر بھائی بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر یہ بحث جو چاخاور صاحب کہہ رہے ظاہر بات یہ فیصلہ جو ہے اور جیسے ہم نے 4 اپریل کی بات کی پرائم منسٹر صاحب نے اور بھٹو صاحب کا انہوں نے کہا عدالتی قتل ہوا اور اس کو ہسٹری جج کرتی ہے, اس فیصلے کو بھی ہسٹری جج کرے گی. لیکن آج کے حوالے سے ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اس وقت سر آپ کے پاس ریویو کا آپشن ہے. جو آپ نے قانون سازی کی تھی اس پہ صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے لہٰذا وہ اس وقت قانون نہیں ہے. بل ضرور ہے لیکن قانونی اس نے شکل نہیں اختیار کی. کیا آپ آپشنز ہیں اتحادی حکومت کے پاس چونکہ آپ اس کا بھی حصہ ہیں اور آپ ایک بڑے ایکٹیو اور بڑے پرویکٹیو وکیل بھی ہیں, کیا اس وقت آپشنز ہیں؟ کیا قابل عمل نہ ہونا اس سے کیا کنٹیمپٹ کی طرف معاملات بڑھ سکتے ہیں؟ اس کا بہت سے قانونی حلقے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. پہلے کامران مرتضیٰ صاحب آپشنز کیا آپ اس فیصلے کی صورت میں؟ دیکھیے آپشن اس وقت گو کہ صدر صاحب جو ہے نا وہ معاملے کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں حسب معمول. جی. جہاں پہ بھی کوئی ایسی قانون سازی آتی ہے جس کے اوپر سائن ان کو کر دینا چاہیے یا الٹیمیٹلی وہ جو ہے نا وہ قانون بن جاتا ہے اگر وہ سائن نہ بھی کریں 20 دن کے ڈیلے کے ساتھ, مگر وہ حسب معمول جو ہے وہ اس کو روک کے بیٹھے ہیں. مگر چلیے ٹھیک ہے, وہ ان کا دستوری حق ہے, وہ ان کا قانونی حق ہے, روک لیں. یہ تاریخ کا ایک جبر ہے کہ ایک ایسا صدر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہر معاملے میں جو ہے نا وہ روڑے اٹکا رہا ہے. اس کو بھی تاریخ کہیں نہ کہیں پہ نوٹ کرے گی جس وقت موقع آئے گا. اس وقت تو اتحادی حکومت کو معیشت کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ صدر صاحب اس میں کتنے کردار انہوں نے کیا ادا کیا اور دوسری طرف سے جو اپوزیشن ہے اس وقت کی انہوں نے اس معاملے کو بگاڑنے میں کتنا کردار ادا کیا. اینی ہاؤ لیگل کویسچن کو آنسر کرتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ صدر صاحب 20 دن روک سکتے ہیں. 20 دن میں سے جو ہے شاید 2-3 دن گزر گئے. اس کے ساتھ جو ایک اور بل گیا تھا وکلا کے تحفظ کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی تھی اس پہ انہوں نے سائن کر دیا, اس کو روکا ہوا ہے, ود ہیلڈ کیا ہوا ہے اور مشورے شروع کیے ہوئے ہیں. تو مشورے کہاں پہ کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً معلوم ہوتا ہے. تو ان مشوروں میں 20 دن اگر وہ گزار بھی لیں اور اس دوران جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے نا وہ جاری رکھنا پڑے گا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوگا, جوائنٹ سیشن بھی ہو جائے گا, اس کے بعد دوبارہ بھی چلے جائے گا اور الٹیمیٹلی بائی ورچو آف لا جو ہے یہ قانون بھی بن جائے گا. تو بھی جو ہے نا آج سے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 30 دن نہیں گزرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریویو کے لیے بھی ہمارے پاس 30 دن ہیں. اگر آج کے قانون کو دیکھا جائے اور اس وقت جو قانون ہوگا کیونکہ اس میں ایک پروٹیکشن کا کلاس دیا ہوا ہے تو اس وقت بھی 30 دن ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا ہم وہ جب قانون بن جائے گا خود بخود قانون بن جائے گا. صدر صاحب یقیناً اس پہ سائن نہیں کریں گے, میرا ایک برا گمان ہے. تو اللہ کرے کہ غلط ہو, مگر اس کے بعد جو ہے نا پھر اسی اپیل میں جو ہے اس کو لے جایا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو کچھ سر یہ تو لیگل آپشن ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس قانون کو بھی چیلنج کیا جائے گا جو قانون بن جائے گا اور پھر اس کے ساتھ بھی کوئی اسی طرح کا جو ہے نا معاملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, مگر اس میں پھر ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ شاید کوئی فائدہ ہو. جو آپ کے سینٹ میں کولیگ بھی ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل بھی تھے, انہوں نے کہا تھا یہ پھر کوئی لے جائے گا درخواست سپریم کورٹ میں اور وائٹ ڈاؤن ہو جائے گا. میں ایک اور سوال کر کے پھر حیدر بھائی صاحب کے پاس جاؤں گا. فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کرنے کا مطالبہ کیا ہے, اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟
کامران مرتضیٰ صاحب؟ میں نہیں جانتا کہ ان کے پاس کیا مٹیریل ہے کہ جس مٹیریل کو Okay. بنیاد بنا کے جو ہے نا وہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے جو ایسا مٹیریل ہونا چاہیے، ٹھیک، کیونکہ اس کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ایک جو سٹینڈرڈ ایویڈنس ہوگی، وہ کرمنل کیس میں جو ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتی ہے اس طرح کی ایویڈنس ریکوائرڈ ہوگی وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو آیا وہ اس کو ایگزامن کریں، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے، ایک فارمر پریزیڈنٹ ہیں، فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے منہ سے ایک بات آئی ہے، تو جو بھی مٹیریل ہے وہ کم از کم لانے سے پہلے، اس کو سرفیس کرنے سے پہلے، اس کو ٹیبل کرنے سے پہلے جو ہے اس مٹیریل کو ایگزامن کریں یا کروائیں کہ آیا وہ اسٹینڈرڈ کا مٹیریل ہے بھی یا نہیں. یہ نہ ہو کہ معاملہ جو ہے نا وہ باؤنس کر جائے. لیکن آپ نے بتایا 2 لیگل اس وقت آپشنز ہیں. اگر قانون بن جاتا ہے تو پھر آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں. حیدر وحید صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور پھر اس کے بعد چونکہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے 2 بجے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ بھی تشکیل دیا گیا اور انہوں نے سماعت کی. جسٹس قاضی فیض صاحب نے جو از خود نوٹس پہ ان کا فیصلہ آیا تھا اور جسٹس امین الدین پھر وہ ریکیوز بھی کر گئے تھے. جسٹس امین الدین صاحب، یہ جو 5 رکنی بینچ ہے جو بعد میں جمال مندوخیل صاحب نے ریکیوز کیا تو 3 رکنی پہ رہ گیا تھا، اس معاملے کو بھی سماعت کر کے نپٹا دیا گیا ہے. تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس فیصلے میں لکھا گیا ہے جو الیکشن کے حوالے سے تھا کہ جو جسٹس قاضی فیض صاحب کا فیصلہ ہے اس کا اس پہ امپیکٹ نہیں پڑتا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پھر اس کو جوڈیشل آرڈر سے ختم بھی کر دیا گیا. تو یہ کچھ تضاد آپ کو لگتا ہے، کوئی کانٹرڈکشن اس پہ پائی جاتی ہے حیدر وحید صاحب؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ 5 رکنی ججز کا ایک فیصلہ تھا جس میں یہی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب ہی ماسٹر آف دا راسٹر ہوں گے. ہاؤ ایور اس میں یہ باتیں بھی بہت نوٹ کی گئی تھی کہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے اور انہیں کتنا اس معاملے میں ٹرانسپیرنٹ ہونا ہوگا وغیرہ. لیکن اس کی موجودگی میں جب 3 رکنی بینچ نے بائی 2-1 یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اس از خود نوٹس میں ہی یہ اس بات کو ٹیک اپ کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک جو ہے وہ رولز نہیں فریم ہو جاتے، جب تک 184(3) کی پروسیڈنگز روک دینی چاہیے. تو اس حوالے سے پھر ایک 3 رکنی بینچ کا 2-1 کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا. اب جہاں تک بات ہے جوڈیشل ڈیسیجنز کی، ان کو جوڈیشلی ہی ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو سرکولر اس کے بعد آیا وہ یہ تو شاید کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے اگر 2 ججمنٹس ہیں تو میں دیکھوں گا کہ کون سا جو ہے گڈ لا ہے، اور میں نے 5 رکنی بینچ کو جو ہے وہ اس کے آرڈر کو جو ہے مجھ پہ بائنڈنگ سمجھتے ہوئے سرکولر ایشو کر دیا. لیکن یہ جو 3 ممبر بینچ کا 2-1 کا جسٹس فائزیسا صاحب کا بھی فیصلہ تھا، اس کو بھی جوڈیشلی ہی رد کیا جا سکتا تھا، جو کہ پھر آج بادی النظر کیا گیا ہے. تو ایک کیس یا آرگیومنٹ تو بن سکتی ہے کہ آپ نے جوڈیشلی اس کو ختم کیا، یعنی آپ مانتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیولی ختم نہیں کر سکتے تھے آپ، یا پھر یہ دوسری سائڈ کی آرگیومنٹ آئے گی کہ ایڈمنسٹریٹیولی بھی جب 2 فیصلے سامنے ہوں تو قانون کیا بائنڈنگ ہوگا وہ بتانے کے حوالے سے لارجر بینچ کا دیکھا جائے گا فیصلہ، نہ کہ 2-1 کا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ. بہرحال جو کچھ بھی ہے، اب اول اور آخر آج 6 ممبر بینچ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا اور نپٹا بھی دیا ہے آئی بلیو پروسیڈنگز. تو یہ اب وہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا بندیال صاحب نے یہ بھی تھوڑا ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ 8 جج صاحبان جو ہیں وہ شاید ایک طرف ہیں، اور یہ جو اندرونی جو کانفلکٹ ہے اس میں وہ بھی ایک بڑے پلیئر ہیں. یا تو یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا اس کا ایک مقصد تھا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ظاہر ہے دلوں کے حال تو مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ایک بہت ہی بالکل بیچ میں ڈیوائیڈڈ جیسے سپریم کورٹ نظر آ رہا ہے، اور جو کہ آئی تھنک اس انسٹیٹیوشن کی ساکھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور امید ہے کہ کوئی فل کورٹ میٹنگ کم سے کم کال ہو کے ان معاملات کو نپٹایا جائے گا تاکہ یہ سر عام ایسی باتیں نہ ہوں. اختلاف رائے حسن ہے کسی بھی ادارے کو صحیح طرح چلانے کا، ڈسینٹ حسن ہے ایڈجوڈیکیشن کا، جوڈیشری کا، لیکن اس طرح سے سامنے جو ہے وہ اختلاف جو کہ پھر نظر آئے کہ صرف کوئی قانونی پہلو پہ نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کے یا اس سے بڑھ کے ہیں، تو اس طرح سے سامنے نہیں آنے چاہیے. حسن ایوب صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سپریم کورٹ نے پنجاب کے الیکشن 14 مئی کو کرانے کا حکم جاری کیا ہے. ہم نے سنا وزیر قانون سینٹر صاحب کو، نذیر تارڑ صاحب کو، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، انہوں نے کہا کہ اس کے قابل عمل ہونا مشکل ہے، اور وفاقی کابینہ نے بھی اس حوالے سے آج اسپیشل اجلاس کیا. کل رات بھی اجلاس ہوا تھا، آج دوبارہ اجلاس ہوا. آپ کو 14 مئی کو اب انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے حسن ایوب صاحب پنجاب؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو
ہونے کا مجھے تو 1% بھی امکان دکھائی نہیں دے رہا. اس فیصلے کے باوجود اس کی اس فیصلے کے باوجود، کیونکہ یہ وہ فیصلہ ہے جس کو سپریم کورٹ کے ججز، جو معزز ججز ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی، وہ اس کو مان ہی نہیں رہی. تو باقی ادارے یا حکومت کیوں مانے؟ پہلے تو سپریم کورٹ کو جو ہے نا، پوری سپریم کورٹ کو کھڑا ہونا چاہیے نا اس فیصلے کے پیچھے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ یہ مائنورٹی ڈیسیژن ہے. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹی ڈیسیژن ہے، تو پھر الیکشن کمیشن کیوں کہے کہ یہ جو ہے میجورٹی ڈیسیژن ہے یا یہ ڈیسیژن آف سپریم کورٹ ہے؟ یعنی پہلے جو 4 رکنی بینچ، جو 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، جو 4-3 کے تناسب سے ہے، وہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، یا یہ 3 رکنی بینچ کا جو متفقہ فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن آج کے فیصلے میں تو کہا گیا صاحب کہ وہ منورٹی فیصلہ تھا. جو آج جو فیصلہ ہے اس میں اس کا ذکر ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا جوڈیشل آرڈر کیا کہہ رہے ہیں، جوڈیشل آرڈر کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں جوڈیشل آرڈر دیکھنا ہے نا، ہم نے کسی کے ایک فریق کے کہنے سے تو وہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا. فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ 4 ججز، وہ بھی 4 ججز ہیں اور وہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ بنتا ہے. اس کو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ، یہ سینئر لائرز بیٹھے ہوئے ہیں، سارا پینل بیٹھا ہوا ہے. آپ ان سے پوچھ لیں کہ حتمی طور پر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، یہی حتمی فیصلہ ہے. میں تو کم از کم نہیں کہہ سکتا. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ مانیٹرنگ ججز لگا دی انہوں نے. دوبارہ پھر الیکشن کمیشن کو سے رپورٹ طلب کی ہیں جی کہ حکومت نے آپ کو پیسے دیے یا نہیں دیے 10 اپریل تک. تو 11 اپریل کو جو ہے ان چیمبر آ کے رپورٹ پیش کی جائے. بالفرض 1 منٹ کے لیے تصور کر لیں کہ الیکشن کمیشن پہلے رد عمل دیتا ہے جی کہ میں نے تو آپ کا فیصلہ، آپ کلیئرٹی لے کر آئے. تو پھر 11 اپریل تک سپریم کورٹ کو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا پڑے گا نا کہ جی یہ ایک کم از کم 7 رکنی بینچ سے بڑا بینچ بنائیں جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو ڈیسیژن ہے یہ قابل عمل ہے بھی یا نہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھی یا نہیں. دیکھیں یہ ٹیکنیکلٹیز تھیں جن کو دور کرنے کی ضرورت تھی. اسی لیے فل کورٹ کے حوالے سے بار بار اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا، بار بار جو گورنمنٹ کی جانب سے یہ مطالبہ آیا، پریس کانفرنسز میں بھی، پارلیمان میں کھڑے ہو کے وزیراعظم پاکستان نے کہا، پھر وفاقی کابینہ نے کہا، یہ تمام مطالبات سامنے آئے. اور پھر دیکھیں ایک سوال ہے کہ 90 روز میں اگر انتخابات کرانے ہیں اور یہ آئینی ذمہ داری ہے، تو پھر یہ کیا صرف پنجاب کی حد تک ہے ذمہ داری؟ کے پی کے میں یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا آئین پاکستان خاموش ہو جاتا ہے؟ اور اگر کے پی کے جو وکیل تھے گورنر صاحب کے، کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی وکالت نامہ وڈرا کر لیا تھا، تو اس کے اوپر اس میٹر کو پینڈنگ کر دیا جی. لیکن پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ 20 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو اب ہم لارجر بینچ یا فل کورٹ نہیں بنائیں گے. یعنی وہ ججز جو اس 100 موٹو کے اندر یا اس آئینی درخواست کے اوپر پہلے 9 رکنی بینچ کا حصہ رہ چکے تھے، ان کے علاوہ جو باقی ماندہ 6 ججز تھے، ان سے متعلق اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا تھا جی کہ آپ باقی ماندہ ججز کے اوپر ایک لارجر بینچ بنا دیں. اس کو بھی اس استدعا کو بھی مسترد کر دیا. دیکھیں یہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، یہ بظاہر ضد کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد تو ہونا نہیں ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہونا ہے ایک فریق کو جن کا نام عمران خان ہے اور ان کی جماعت تحریک انصاف ہے. ان کو ایک پولیٹیکل نیریٹو یقینی طور پر مل گیا ہے. اگر کل، کیونکہ یہ قابل عمل فیصلہ نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو پھر کہا جائے گا جی کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، متفقہ فیصلہ تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مائنورٹی تھا یا میجورٹی تھا. ذرا یہ پوچھتے تھے حسن، آپ نے جو نقطہ اٹھایا، میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حسن ایوب صاحب نے کہا ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ 3-2 کا نہیں ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایز اے فارمر جج، ایز اے لائر، آپ حتمیت آپ سمجھتے ہیں اب آ گئی ہے، فائنلٹی آ گئی ہے کہ یہ اب جو 3 رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ ہے اور یہ اس وقت؟ اسی سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب 2 موقف سامنے آ گئے ہیں کہ پہلے وہ 9 رکنی بینچ تھا، 9 رکنی بینچ میں سے 2 جو ہے وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر گئے، سماعت سے الگ کر لیا، 7 رہ گئے. 7 میں سے جو 2 تھے جسٹس اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم اپنا ویو دے چکے ہیں کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہے اور ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جو ہائی کورٹس میں جو پینڈنگ یہی میٹرز پڑے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، ان کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جائے. تو اس پہ جو بعد میں جو 2 جج صاحبان، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل، ان کا جو ڈیٹیل آرڈر آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وہ 2 جج صاحبان جو کہ ان پٹیشنز کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی اپنا جو ہے وزن ان کے پلڑے میں ڈالتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ حتمیت طے نہیں ہے ابھی؟ نہیں، میں بتاتا ہوں. لہٰذا انہوں نے یہ ہولڈ کیا
کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 4-3 کے تناسب سے ہم نے یہ پٹیشنز ڈسمس کر دی ہیں اور اسی کو آرڈر آف دی کورٹ سمجھا جائے. آج کا جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے انہوں نے اس فیصلے کا بھی ذکر کیا اور اس میں انہوں نے اس کے کانٹریری یہ ہولڈ کر دیا اسپیسیفکلی, حالانکہ یہ میٹر ان کے سامنے نہیں تھا. انہوں نے اس کو اسپیسیفکلی ہولڈ کر دیا کہ وہ جو 4-3 والا جو جج صاحبان نے آبزرویشن دی تھی یا ڈیسیجن دیا تھا وہ غلط ہے, بلکہ وہ 3-2 ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو تنازع ہے 3-2 کا یا 4-3 کا, اس کو حل کون کر سکتا ہے؟ اب ادھر سے بھی ججز نے جو ہے یہ ہولڈ کیا ہے کہ یہ 4-3 کی میجورٹی سے ہم ڈسمس کر چکے ہیں, یہاں سے آ رہا ہے کہ یہ 3-2 کے اس سے جو ہے ہمارا ڈیسیجن ویلڈ ہے. تو اس کو تو ٹھیک تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کر سکتی ہے. اس کا تو جو ریمیڈی ہے یا اس کی وضاحت تبھی ہو سکتی ہے کہ یا ان سے ایک بڑا بینچ بنایا جائے یا ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جاتا. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اب نہیں آ رہا. ایک بات میں ہمارے ساتھ بتاؤں آپ کو کہ ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ جو بار کونسلز ہوتی ہیں, پاکستان بار کونسل جو ہے یہ ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے, سب سے ایپیکس ادارہ ہے الیکٹڈ وکلاء کا, اور جو چیئرمین ہوتا ہے بار کونسلز کا ایکس آفیشو وہ اٹارنی جنرل ہوتا ہے. اب اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل 100 میں اس کو پاورز دی گئی ہیں کہ وہ پرنسپل لا آفیسر ہے ملک کا, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عدلیہ کا بھی سینئر لا آفیسر ہے. اب ایک اٹارنی جنرل کی بات کو اہمیت نہ دینا, جو انہوں نے بطور اپنے گورنمنٹ کے جو ان کی انسٹرکشنز تھی اس کے ساتھ ساتھ بطور اٹارنی جنرل بھی انہوں نے گزارش کی کہ یہ جو کنٹروورسیز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے. اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو باقیوں کو ایکسکلوڈ کر کے جتنے بھی وہ کنٹروورشل ہیں تو باقی ججز پر مشتمل ایک لارجر بینچ بنا دے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ اٹارنی جنرل کی گزارش کو یا اس کی جو, کیونکہ اٹارنی جنرل ایک قسم کا کورٹ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق, اس کو اس طریقے سے رد نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر اس کے بعد جب ان کی معروضات کو بھی اگنور کیا گیا اور یہ جو فیصلہ آ گیا, اور اب یہ جو کوشچن ہے انہوں نے تو ہولڈ کر دیا کہ یہ 3-2 کی فیصلہ ہے, لیکن ایک فیصلہ ان کا بھی موجود ہے, وہ ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, جس میں منصور علی شاہ صاحب نے اور جمال مندوخیل صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 4-3 کی میجورٹی سے, تو اس سے بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے, اور اس کا حل ہونا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پلیٹ فارم سے ضروری ہے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفے لیں, وقفے کے بتائیں گے تو میں سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو فیصلہ ہے جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اگر ایسا ہوتا ہے, اور وزیر قانون سینٹر اعظم عزیز تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے اور فیڈرل کیبنٹ نے بھی کہا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے جو فیصلہ ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ ماضی میں ایسی صورت پیدا ہوئی تھی اور اس کے کانسیکوینسز ہم نے دیکھے تھے. ان تمام نکات اور دیگر معاملات پر بھی گفتگو کریں گے. چھوٹا سا وقت دورہ لوٹ کے آئیں گے, وقفہ لے لیجیے. رحمت ہے رمضان, توبہ کا ہے در کھلا, قرآن پڑھ, نماز پڑھ, کر رب سے دعا. یا رب ہمیشہ رہے خوشحال پاکستان. نعمتوں سے بھرا رمضان پاکستان. محبت, شفقت اور ایثار ہے رمضان.
فلاح انسانیت کا پیغام ہے رمضان. کریں گے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجز، سادگی اور درود و سلام کے ساتھ. سنیں گے بچے سبق آموز کہانیاں تہذیب، اخلاق اور احترام کے ساتھ. تو آئیں مل کر منائے رمضان پاکستان. رمضان المبارک کی اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن روزانہ رہیں ہمارے ساتھ دوپہر سے افطار تک، صرف پی ٹی وی نیٹ ورک پر. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آج بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. رد عمل بھی سامنے ہے اور ظاہر بات ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو اس پہ فیئر کومنٹ کی جا سکتی ہے. آنریبل ججز 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، سر بریک پر جانے سے قبل یہ میں نے سوال چھوڑا تھا کہ یہ جو بات سامنے آ رہی ہے، ظاہر بات ہے آپ اس حکومت کا حصہ بھی ہیں، کولیشن میں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں، قابل عمل نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. اگر قابل عمل نہیں ہے تو اس صورت پہ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر حکومت یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے اس کو فالو نہیں کرتی یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی خط لکھنے کا کہا جاتا تھا اور اس وقت کے وزیر اعظم نے خط نہیں لکھا تھا سوئس اتھارٹیز کا. آپ کو یاد ہوگا میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں، پھر ان پہ کنٹیمپٹ لگ گئی تھی، وہ نااہل ہو گئے تھے. تو چونکہ قانونی حلقوں میں اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، آپ ماشاءاللہ خود بھی ایک نوٹڈ لائر ہیں، سر کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اگر اس کو کہا جائے کہ قابل عمل فیصلہ نہیں ہے؟ کانسیکوینسز بعد میں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک اور بات. سر اب تک جو بحث چلی ہے آپ کے پاس، اس سے ایک بات تو سامنے آ گئی کہ ڈسپیوٹ موجود ہے اور ڈسپیوٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اور اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کیے بغیر اس ڈسپیوٹ کو بڑھا دیا گیا ہے اور بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ 90 دن کا الیکشن کا معاملہ جو تھا جس کو خود بھی وائلیٹ کر لیا گیا، اب وہ 14 مئی جو ہے اس آرڈر کے مطابق ہے، وہ ضروری ہے یا اسٹیٹ کا ایک پلر جو ہے سپریم کورٹ کی عزت اور وقار وہ ضروری ہے؟ عزت اور وقار اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ابھی تک بات نہیں کر رہا، بلکہ اس میں اکٹھے بیٹھنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ان کی اسٹرینتھ 17 ہے اور 17 کی اسٹرینتھ میں 2 لوگ کم ہیں، 2 ساتھی کم ہیں، 2 ججز کم ہیں، باقی رہ گئے 15. تو 15 لوگ جو ہے وہ اکٹھے جو نہیں بیٹھ پا رہے اور اس میں جن کے فیصلے آئے ہیں وہ معاملے جو ہے وہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں اور اس تضاد کو دور کیے بغیر یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو سارے تضاد کو دور کرے. لیڈر بھلے سب سے اچھا آدمی بھی ہو مگر اس کی لیڈرشپ کوالٹی یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے. تو سب کو ساتھ لیے بغیر جو ہے یہ فیصلہ کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے اور ان لوگوں کے 4 لوگوں کی رائے کے خلاف جو 4 لوگ جن کو کہا گیا کہ نہیں وہ 2 علیحدہ ہو گئے تھے مگر ان کی رائے جو ہے ان رائٹنگ موجود ہے. تو یعنی ایک پلر جو اسٹیٹ کا ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے یقیناً اور بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے. 3 پلرز میں سے چوتھا پلر اگر آپ اپنے میڈیا کو سمجھتے ہیں تو چوتھا بھی لے لیجئے مگر یہ کم از کم ایک پلر جو ہے نا وہ اس وقت ڈیمیج ہو گیا. اب آئیے کانسیکوینس کی طرف. کانسیکوینس اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یوسف رضا گیلانی کی مثال ہے مگر اس وقت سرکمٹانسز 2 حوالوں سے مختلف تھے. یوسف رضا گیلانی کے اس وقت جو ہے نا سپریم کورٹ اس طرح سے تقسیم نہیں تھی، فیصلے جو ہے نا ان کے آپس میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے تھے. آج فیصلے جو ہے نا اس سے پہلے کے فیصلے ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اور اس حد تک کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف ڈسمسل ہے اور دوسری طرف اس پٹیشن کو الاؤ کر رہے ہیں. آج معاملہ اس حد تک ہے کہ 2 دنوں کے اندر 2 جج جو ہے وہ اس بینچ سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں
اس پارٹ آف پروسیڈنگ بننے کے لیے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی کسی سپریم کورٹ میں شاخاور صاحب نے دیکھا ہو, کیونکہ بینچ میں رہ گئے ہیں, ان کی ریسرچ مجھ سے زیادہ ہوگی, کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. 40 سال 37 سال 38 سال میرا جو ہے نا اس میں جو ایکسپیرینس ہے, میں نے کبھی اس طرح سے یہ ریپیٹڈلی نہیں ہوتے دیکھا. اکا دکا معاملہ اگر ہو گیا تو ایک تو یہ ہے کہ ایک اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے کنٹراڈکٹری ڈیسیجنز کا, اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس سے پہلے ہی اپیل کے حوالے سے جو ہے ایک قانون متعارف کروا دیا ہوا ہے, اور وہ قانون جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے, اور وہ قانون جو ہے نا لائکلی ٹو بیکم این ایکٹ جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا اس میں کوئی 16-17 دن شاید اور لگیں یا 18 دن لگ جائیں, ایٹ دی موسٹ 20 دن لگ جائیں, تو اس میں اپیل کا ٹائم 30 دن ہے. تو اب آپ اس کو دیکھ لیجئے, اس کے کانسیکوینسز آپ کو جو ہے نا اس تقسیم شدہ صورتحال میں خود بخود سمجھ آنے لگ جائیں گے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. فیئر انف. میں حسن آپ سے میں جاننا چاہوں گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل گفتگو کی اور کہا تھا, انہوں نے تو بہت زیادہ جسے لمحہ فکریہ قرار دیا تھا کہ اگر اس طرح کے معاملات چلتے ہیں تو خدا نخواستہ انہوں نے ایمرجنسی کی بات کی تھی, مارشل لا کی بات کی تھی. اللہ کرے ہم آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں, ہمارا آئین قائم و دائم رہے اور معاملات آگے کی طرف بڑھیں. ظاہر بات ہے آئین سپریم ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اب یہ جو فیصلہ ہے اس سے پی ٹی آئی چونکہ پٹیشنر تھی اور آپ نے بھی کہا ان کو ایک پولیٹیکل نیریٹو مل جائے گا اگر یہ قابل عمل نہیں ہوتا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہارڈ پوزیشن اختیار کی ہے نواز شریف صاحب نے. ظاہر بات ہے پی ایم ایل این کے رہبر ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اسٹرانگ ورڈز یوز کیے. مریم نواز صاحبہ جو چیف آرگنائزر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ صرف وفاقی کابینہ مسترد نہ کرے بلکہ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. تو آنے والے دنوں میں آپ سیاست میں مزید تناؤ دیکھ رہے ہیں اور مزید کشیدگی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل, کشیدگی یقینی طور پر نظر آ رہی ہے اور کشیدگی کیا دستوں گریباں ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور یہ حالات مزید جو ہے وہ گرم ماحول ہوگا, زمین گرم ہوگی. لیکن جہاں تک بات آپ کنٹینٹ کا کوشچن کیا تھا تو وہ کامران بھائی نے اس کو جو ہے ایکسپلین نہیں کیا. اب مصطفیٰ امپیکس کیس میں جو ہے نا وفاقی حکومت کی تشریح کر دی ہے, اور جو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ اینڈ پرائم منسٹر. تو اب ڈیسیژن جو ہے جب عمل درآمد نہ کرنے کا ڈیسیژن جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا ہے. اب وفاقی کابینہ ابھی جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ اس میں بڑی اسٹرینتھ ہے وفاقی فیڈرل کیبنٹ کی, اور اس میں اگر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ یہ بینچ انیشیٹ کرتا ہے, ایک منٹ کے لیے تصور کر لیں, تو پھر وہ ایک خالی وزیر اعظم پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی, وہ تمام کابینہ کے ان اراکین کے خلاف پھر آپ کو کرنی ہوگی جنہوں نے اس فیصلے پر عمل درآمد کو مسترد کیا ہے اور اس میں رکاوٹ بنے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پریکٹیکلی کوئی کنٹیمپٹ ہوگی, اور اگر کنٹیمپٹ ہوگی تو کیوں ہوگی. پہلا سوال تو یہ ہے, کنٹیمپٹ میں اگر بلانا ہے تو ججز کو بلائیں جو پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیسیژن ہی غلط ہے. اگر اس بینچ کی حکم عدولی ہے تو کوئی ہے, تو پھر اگر تو وہ بھی کر رہے ہیں, ججز بھی کر رہے ہیں, تو ججز کے خلاف کنٹیمپٹ تو ہو سکتی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب 2007 میں ایمرجنسی لگی تھی تو وہ ایمرجنسی کے بعد کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بھی. تو یا تو وہ ججز جو ہیں وہ غلط ہیں یا یہ غلط ہے. دونوں ججز کے گروپ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا. جو غلط ہے پھر اس کو غلطی کی سزا ملنی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, اوکے, پوائنٹ ٹیکن. پولیٹیشنز کے لیے ٹھیک. یہ آپ نے جو سوال اٹھایا, میں جسٹس شاہ خاور صاحب کو بھی اس پہ چاہوں گا کہ آپ انپٹ دیجیے گا, آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حسن جو ہے وہ جس رائے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ججز کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے ان کے ججمنٹس کے دینے کے حوالے سے, بلکہ تمام کورٹس کا, تو ان کو آپ چیلنج کر کے اس کو درست تو کرا سکتے ہیں, لیکن آپ ان کی ججمنٹ کی بیسس کے اوپر ان کو سزا نہیں دے سکتے. ہاں, اگر انہوں نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے, جو سپریم جوڈیشل کونسلز کے اپنے کوڈ آف کانڈکٹ ہے جس کا وہ حلف بھی لیتے ہیں, تو اگر اس پہ اگر ہو تو اس کا تو ایک پلیٹ فارم موجود ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے, جس میں کسی بھی سپیریئر کورٹ کے جج کو جو ہے ان کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے, ان کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کمپیٹنٹ فورم ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی مطالبے آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو سزا دی جائے, سزا ایسے نہیں دی جا سکتی. یہ ضرور ہے کہ کچھ جو ججمنٹس ایسے ہوتی ہیں جس کو ہم لیگل لینگویج میں پر انکیوریم کہتے ہیں, جو کہ قانون اور کسی بھی ضابطے کے تحت نہیں پاس ہوئی ہوتی, تو اس کے بارے میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ایک وقت آئے ایسا کہ پھر سپریم کورٹ خود اس کو جب احساس ہو کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ غلط پاس ہو گئی ہیں اور ان کو
परपेचुएट नहीं होना चाहिए, तो वो फिर उस पे या तो सुओ मोटो रिव्यू ले सकती है सुप्रीम कोर्ट खुद, या उसको एक लार्जर बेंच बनाकर उसको रिविजिट कर सकती है। ठीक है। आज की जो बात हुई, जो अभी जो बड़ी काबिल गौर है, जो 6 रुकनी बेंच आज बना था, जी, जो जस्टिस काजी फाइजीसा के 3 रुकनी बेंच, जो कि 2-1 की तनासुब से उन्होंने एक हुक्म पास किया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत जितनी भी कार्रवाइयाँ उनको रोक दिया जाए जब तक के रूल्स में तरमीम न कर दी जाए। ठीक है जी। अब उसको कैसे, मेरा भी शुरू से ये मौक़िफ़ है कि वो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है वो बाइंडिंग है तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ के ऊपर। जब तक कि वो एक्सप्रेसली रिव्यू ना हो जाए, उसको रिव्यू ना कर दिया जाए, या उसको एक लार्जर बेंच बना के उसको रिविजिट ना कर दिया जाए। आज हमने जो देखा कि ये जो 6 रुकनी बेंच के सामने जो पिटीशन जो है रखी गई थी, ये वही पिटीशन है जिसमें उन्होंने फैसला किया था, ये हुक्म सादर किया था। इसका मतलब है कि वो SMC 4 थी मेरे ख्याल में, वो अभी तक पेंडिंग थी। उसको वहाँ से लेकर जो कि 3 रुकनी बेंच के सामने है, वो 6 रुकनी बेंच के पास रख दिया गया। उन्होंने जो कौंसल को सुनने के बाद उसको निपटा दिया। तो इसका मतलब है कि निपटा तो उन्होंने SMC को दिया, लेकिन उस SMC में जो एक अबूरी हुक्म ही सही, वो जो पास हुआ था वो अभी तक इंटैक्ट है। वो इंटैक्ट है और वो तभी अनडू हो सकता है कि जब तक उसको स्पेसिफिकली एक लार्जर बेंच जो है उसको रिविजिट ना करे। मैं इसकी क्लैरिटी चाह रहा हूँ, जो जस्टिस काजी फाइजीसा साहब का हुक्म है, नामा है, वो अभी तक इंटैक्ट है आपके? इस हद तक। इसमें जो आज फैसला हुआ है उसमें ये भी कहा गया कि वो गैर मौसर हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए गैर मौसर इन्होंने अपने फैसले में जरूर लिखा कि वो काजी फाइजीसा जस्टिस साहब का, अगर वो गैर मौसर होता तो उसके बारे में फिर 6 रुकनी बेंच क्यों बनाना पड़ा। मैं ये कहता हूँ कि टेक्निकली ये आर्ग्यूएबल बात है कि या तो वो फैसला हो चुका, अच्छा, उसी फैसले को आप एक लार्जर बेंच बना देते, बिल्कुल है, इसकी प्रोविजन मौजूद है, वो निपटा देता है, उसको पर इनक्यूरियम डिक्लेयर करके एक लार्जर बेंच बनाते, और लार्जर बेंच वो वाली फाइंडिंग जो जस्टिस फाइजीसा की 2-1 के तनासुब से है उसको वो रिविजिट कर सकते थे। लेकिन इन्होंने उसी पिटीशन को दोबारा 6 बेंच में रख, मैं ये कह रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है। अच्छा, ये एम्बिग्विटी आपने जो निशानदेही की बड़ा अहम नुक्ता उठाया जस्टिस रिटायर्ड शाह खवर साहब ने। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर ये इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप जरा सियासी सवाल भी मैं आपसे कर सकूँ। सर अब क्या लाएमल होगा? हमने देखा पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में भी तकरीर हुई, करारदाद भी आप लोगों ने पास की ऐवान ने, कि ऐवान मुतालबा करता है कि इलेक्शन एक ही दिन हो। अब सर आइन कहता है कि अगर कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी जाएं तो 90 दिन में इंतखाब होगा। आपने कहा 90 दिन वैसे भी तजावज़ हो रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर कहा था बेरेस्ट मिनिमम, मतलब कम से कम आप आगे जा सकते, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उन्होंने कहा चूंकि 13 दिन इस पर ज़ाये हुए हैं तो 30 अप्रैल था, 13 दिन ऐड कर दें, 14 मई कर दी। सर 5-6 महीने की तो नहीं कहा था ना कि 4-5-6 महीने आप आगे ले जाएं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या वजह है कि आप लोग जो है वो इलेक्शन एक साथ करना चाहते हैं, जबकि आईनी पोजीशन ये है कि जो असेंबली तहलील होगी इसका इलेक्शन उस वक्त हो जाएगा। अंडा पहले पैदा हुआ था या मुर्गी पहले पैदा हुआ था या मुर्गी पहले पैदा हुई थी, ये सवाल हमेशा से चला। जी, चिकन एग थ्योरी जो होती है। अब इस काजी फाइज साहब वाले फैसले को उन्होंने इनफेक्टिव कहा जी, और वो आज का, और इससे पहले जो है ना वो कल तक तो वो फैसला जो है इनफेक्टिव नहीं कहा था किसी जुडिशल फोरम ने। चले मान लेते हैं उसको प्रॉपरली इन्होंने किया 1 मिनट के लिए, तो वो कल तक तो वो इफेक्टिव था ना, उसको तो फिर उसके बावजूद भी जो है ना वो ना सिर्फ प्रोसीड किया गया बल्कि उसके बाद फैसला भी दिया गया। तो यहाँ पे वो मुर्गी और अंडे वाली बात है कि पहले कौन सी चीज़ पैदा हुई थी, मुर्गी पैदा हुई थी या अंडा पैदा हुआ था। अब दूसरी बात पे आ जाइए, तकरीरों वाली बात। तकरीरें जो है ना वो हमारा जो है एक हक है कि हम एहतराम के दायरे के अंदर किसी को स्कैंडलाइज किए बगैर जो है हमारा एक बात करने का ऐवान के अंदर हक है, और उसमें जो ना ये ऐसा हक है कि जिसके ऊपर जो है कोई पकड़ भी नहीं होती आम तौर पे। तो वो तकरीरें ज़ाहिर है जो पार्लियामान जो महसूस करती है, जो पार्लियामेंटेरियन जो महसूस करते हैं, वो उन्होंने अपने लिए फिर आज़ादी राय का ये हक जो है कानून के मुताबिक इस्तेमाल किया है। होता यह है, देखिए इससे पहले वो 63A वाला जो फैसला था उसमें बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया गया। उसमें मैं आज भी किसी से बात कर रहा था सेनेट के अंदर किसी दोस्त से बैठे हुए
کہ اگر اس کو تم لوگ لے کے اتنی بات پارلیمان کے اندر کرتے تو آج جو ہے نا وہ اس کی مارل جو ہے نا اس میں آپ زیادہ اس پہ ہوتے. کیونکہ یہاں پہ ایک آپ نے سب نے جو ہے نا ایک پروویژن پکڑی ہوئی ہے آرٹیکل 224 کے اندر سے 290 دن والی, نہ اس کے اوپر سے کوئی دوست پڑھتا ہے نہ کوئی نیچے سے پڑھتا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اوپر اور نیچے کو ملا کے پڑھیے, یا 18th امینڈمنٹ میں جو ایک کانسیپٹ آیا تھا نیا کیئر ٹیکر کا اس کے ساتھ ملا کے پڑھیے, یا کم از کم ہم نے یہ کویسچن جو ہے نا پچھلی پروسیڈنگ میں ریز کیا تھا اس کے اوپر جو ہے نا جوڈیشل سائٹ پہ کوئی فائنڈنگ دے دیجئے. تو اس کی نہ فائنڈنگ آتی ہے نہ کوئی اور بات آتی ہے. بات کی ہے کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وفاق میں کیئر ٹیکر نہیں ہوگا اور صوبے میں کیئر ٹیکر ہوگا, یا جب کل اکتوبر آئے گا تو پھر جو ہے نا صوبوں میں جو ہے نا وہ سیاسی گورنمنٹ ہوگی اور وفاق میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, اور صوبوں سے بھی جو ہے نا وہ الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے لیے بھی. جو ایک صوبے میں جس میں اب الیکشن کا آرڈر کیا ہے وہ پورے ملک کی تقدیر جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے, کیونکہ ایک صوبے میں اگر کسی کے پاس بھی میجارٹی آ جاتی ہے تو وہ پورے معاملے کو جو ہے نا اگر وہاں پہ اس کی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے تو پورے معاملے کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. یہ سوال ایسے تھے, ایسے سنجیدہ سوال تھے جن کو جذبات کے بغیر, جن کو جلد بازی کے بغیر ان کو آنسر کرنا ضروری تھا. وہ آنسر نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھیے گا, یہ یقین رکھیے گا کہ وقت جو ہے یہ ممکن ہے کہ اس فیصلے پہ عمل ہو جائے, ممکن ہے اس فیصلے پہ عمل نہ ہو, مگر وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو ہے نا یہ عدالت سے اسی طرح کی غلطی ہوئی ہے جیسے 4 اپریل کو غلطی ہوئی تھی بھٹو صاحب والے معاملے میں, اسی طرح سے غلطی ہوئی ہے جیسے مولوی تمیز الدین والے کیس میں غلطی ہوئی تھی, اسی طرح سے غلطی ہوئی ہے جو ہر سیاسی کیس میں ہوتی ہے, اور جس میں جیسے 63A والے معاملے میں غلطی ہوئی تھی. یہ انہی غلطیوں کا ایک اور شاخسانہ ہے, یہ انہی غلطیوں کا ایک اور تسلسل ہے. یہ میرا حق ہے کہ میں اس غلطی کے اوپر بات کر سکوں, کیونکہ ججمنٹ آ چکی ہے, ہم نے دیکھ لی ہے, ہم نے پڑھ لی ہے, ہم اس پہ بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. حسن میں آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی تھی. اب خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں تاریخ کے حوالے سے, چونکہ آپ نے کہا کہ پنجاب کے حوالے سے 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی. اب پی ٹی آئی جو ہے اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی. سیاسی طور پہ معاملات آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سے لوگ پیرلل ڈرا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ پہ, اور 1997 کا حوالہ دیتے ہیں, چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے 4 اپریل ہے آج, اور 4 اپریل کا بھٹو صاحب کے کیس سے حوالہ دیا. ساتھ میں جو آپ کے مخالفین ہیں, آپ کے تو نہیں بلکہ جو کامران مرتضیٰ صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں پاکستان تحریک انصاف, وہ 1997 کا پیرلل ڈرا کرتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ان کا اس وقت بھی ایک پوزیشن تھی, اس وقت کی حکومت کی, اور جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس صاحب تھے, اور اب ان کو ویسی صورتحال لگتی ہے 2023 پہ. اچھا, آن دا لائٹر نوٹ بات بتاؤں, کامران مرتضیٰ صاحب کو تو وہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ کم برا بلا کہتے ہیں, مجھے تو بہت گالیاں بھی دیتے ہیں, تو لہذا خیر پرواہ کوئی نہیں ہے, میں پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کے پی کے میں انتخابات ہونے چاہیے, پنجاب میں انتخابات ہونے چاہیے, اور اسمبلی تعلیل ہونے کے 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے. اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ دیکھیں آئین پاکستان ہے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن آئین پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ نے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. آپ نے اپنی سیکیورٹی سچویشن دیکھنی ہے. آپ کے جو ڈیفنس سیکٹری ہیں وہ آ کر عدالت کو بتا رہے ہیں کہ جی الیکشن کرانے کا ماحول نہیں ہے. جب انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ انہیں ان چیمبر ہیئرنگ دیں تو آپ نے کہا جی نہیں, ہم نے آپ کو ان چیمبر ہیئرنگ نہیں دینی, جو کچھ ہوگا کھلی عدالت میں ہوگا. دیکھیں سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, آپریشن چل رہے ہیں, آپریشن کی سینسٹیوٹی ہے. آپ اس چیز کو بھی آپ نے پس پش ڈال دیا. کیونکہ اب آپ نے ٹھان لیا ہے کہ آپ نے جی الیکشن کرانی ہے 90 روز کے اندر. تو 90 روز کا ٹائم تو جی 16 اپریل کو ختم ہو گیا ہے, 16 اپریل کو ختم ہو گیا. ابھی آپ کے الیکشن جا رہے ہیں 14 مئی کو. وہ جو آئین پاکستان نے دستک دی تھی سپریم کورٹ کے دروازے پر, وہ دستک تو یعنی 1 مہینہ مزید دیتا رہے. وہ 90 دن کا ٹائم تو پار ہو گیا نا, وہ تو گزر گیا. اب پیچھے کیا رہا جی کے پی میں, کیا کے پی میں 90 دن کی وہ چیز نہیں تھی؟ صرف کامران مرتضیٰ صاحب نے گورنر صاحب کو ریپرزینٹ کرنے سے مدد کی تھی آج, اس پر اس کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا, لیکن پنجاب کو ڈیسائیڈ کر دیا. اب اتنی بات تھی تو آپ کہہ دیتے جی جو ایڈوکیٹ جنرل تھے کے پی کے گئے, انہیں کہہ دیتے جی کہ آپ گورنر صاحب کی نمائندگی کر لیں, یا جو آپ نے بات کرنی ہے آپ بات کر لیں. وہاں سے دیکھیں اٹارنی جنرل فار پاکستان جو تھے ان کو بھی تو 27A کا نوٹس تھا نا, تو اے جی کو بھی جو کے پی ہیں ان کو بھی 27A کا نوٹس تھا, تو وہ نمائندگی کر دیتے کورٹ کی.
لیکن مقصد یہ نہیں تھا. وہ بات بڑا انہوں نے بات واضح کر دی کہ الیکشن سے پنجاب میں کرانے کی ٹھانی ہوئی تھی. الیکشن کرانے ہی پنجاب میں ہے. یہ تو اسمبلی ٹوٹی ہے نا پنجاب کے حوالے سے حسن بھائی, اسمبلی ٹوٹی ہے نا پنجاب کی. سر کتنی ٹوٹی تھی؟ اس کی بھی پہلے ڈیٹ 28 مئی غالباً آئی, پھر وہ بھی 8 اکتوبر کر دی گئی. میرے خیال میں اس حوالے سے بھی تو 8 اکتوبر گورنر صاحب بات یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن کرانے کے لیے انتظامات کرنے ہیں, جنہوں نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے, جنہوں نے فنڈز فراہم کرنے ہیں, جو سارے انتظام اور انتظام کے ذمہ دار ہیں, جنہوں نے الیکشن کمیشن کو ایڈ کرنا ہے, جنہوں نے ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے, اگر وہ ادارے الیکشن کرانے کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہیں تو اگر آپ بائی فورس الیکشن کرانے کی کوشش کریں گے تو عمل درآمد آپ کے فیصلے پر نہیں ہوگا, اور بالفرض اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا. یعنی آپ نے ملک میں سیاسی کشیدگی کو نہ ختم ہونے کی ٹھان لی ہے. آپ نے تو یہ چاہیے نا کہ پیسفل ماحول ہو, کہ الیکشن کے بعد ہر ایک پارٹی, ہر ایک فریق اس الیکشن کو تسلیم بھی کرے, کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائے, سوال نہ اٹھائے, اور الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری صاف, شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا انعقاد ہے, نہ کہ ڈسپیوٹڈ الیکشن وہ جو کہ پولنگ ڈے سے پہلے ڈسپیوٹڈ ہو جائیں. پوائنٹ ٹیکن سر. میں ٹورڈز دی اینڈ جیسے شاخور صاحب سے جاننا چاہوں گا, گزیر حالات کے سبب جو ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی شہادت ہوئی تو 40 دن غالباً الیکشن ڈیلے ہوا تھا. جی. پھر جنیجو صاحب کی جب حکومت گئی مرحوم کی تو اس میں بھی 6 ماہ کا لیپس آیا تھا. الیکشن کمیشن کے پاس یہ ایکٹ میں گنجائش ہے کہ وہ ری شیڈول کر سکتے ہیں, لیکن اب ایز یو اسپیک سپریم کورٹ نے نہ صرف الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو غیر آئینی قرار دیا, وائڈ ایب انیشو قرار دیا, ساتھ میں شیڈول بھی جاری کر دیا ہے. تو کیا کہیں گے سارے اس حوالے سے, یہ جو آسپیکٹ ہے؟ دیکھیں, میرا تو خیال ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کیا زمینی حقائق اجازت نہیں دیتے تھے الیکشن کی؟ اس کی سیکشن 58 میں تو ایک پروویژن موجود ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ 57 کے تحت صدر کے ساتھ جو ہے وہ ایک طے کر بھی چکے ہوں ڈیٹ, تو اس میں بھی رد و بدل ہو سکتی ہے. اچھا. لیکن اب بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو پوری کنٹروورسی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تب سیٹل ہو سکتی تھی کہ جب یہ 9 رکنی بینچ بنا تھا. اس میں پہلے دن جسٹس اطہر بن اللہ نے, چونکہ چیف جسٹس صاحب نے 3 پوائنٹس اس میں فارمولیٹ کیے تھے, اس پہ اطہر بن اللہ صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کو بھی غور کرنا ضروری ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہے کیا وہ بھی آئینی تھی یا نہیں تھی. Yes, that was very important. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام ایشوز کو اور اس سمیت اس کو اگر ایڈریس کر لیا جاتا, اس کو بھی ایک لا پوائنٹ بنا دیا جاتا, اور جہاں پہ یہ 9 ممبرز بینچ تھا یہ 15 ممبر بینچ ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے وہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایبسولوٹ اختیار ہے, یہی پرائم منسٹر کا بھی اختیار ہے, لیکن وہ کم از کم کہیں جا کے اسٹرکچر ہو جاتا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے صرف اپنے پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے اسمبلیز ڈیزالو نہ ہو, لیکن اس کے پیچھے کوئی واضح لاجک بھی ہو, اس کو بھی تھوڑا سا اسٹرکچر کر دیا جاتا. اگر تو یہ لارجر بینچ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ویکیومز رہ گئے ہیں جوڈیشل, یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پہ پورے سپریم کورٹ کا کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے. اگر یہ 15 رکنی بینچ ہوتا, اور اس میں یہ بھی اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 2 رکنی ججز نہ ہوتے, میں کہتا ہوں وہ بھی غلط ہے, وہ بھی بیچ میں ہوتے, تمام 15 ہوتے, وہ ایک کلیکٹیولی یا میجورٹی کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرتے, قبولیت میں دقت نہ ہوتی, جس کی پروویژن کو بھی وہ انٹرپریٹ کرتے, وہ حتمی فیصلہ ہوتا اور اس پہ کسی کو کوئی اعتراض. دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ, میں یہی ٹیک اوے ہے کہ اس پہ پھر کسی کو اعتراض کی گنجائش ہی نہ ہوتی, کیونکہ سپریم کورٹ ہی پاکستان کی سب ہائیسٹ کورٹ ہے, اس کے اوپر تو اللہ کی عدالت ہے. بار کے آج کی نشست اختتام کو پہنچتی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بحث چلے گی سیاسی, قانونی اور صحافی حلقوں میں. آج کے لیے یہی کچھ, اپنے مختلف آراء پر مبنی آپ نے گفتگو سنی, لیگل بھی, جرنلسٹیکلی. کل ہم کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل آواز بھی اس حوالے سے لے کر آئیں, فیصلے کے حوالے سے. نتائج آپ خود اخذ کر سکتے ہیں, فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ دیجیے گا. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شاخاور صاحب, آپ نے نشست کی اور بڑا ویلیبل انپٹ دیا. کامران مرتضیٰ صاحب, ایز آلویز سر اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. حسن ایوب صاحب, آپ نے کورٹ رپورٹنگ بہت عرصے سے کر رہے ہیں, اس حوالے سے بتایا اور ملک کے سیاسی منظرنامہ بھی پیش کیا. اور حیدر وحید صاحب نے بھی اپنا جو قانونی انپٹ دیا. ویورز, یہ آج کی نشست تھی. کل تک کے لیے مجھے سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.